अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नफ्से पैगंबर, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। सो इसी वजह से व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरे इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर बनने से करीबन 23 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी को मक्का मुकरमा में खाने काबा के अंदर हुई। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के वालिद का नाम हजरत जनाब अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद है। इसके अलावा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के करीबन 12 साहबजादे और 16 साहबजादियां थीं, जिनमें से आपके साहबजादों के नाम ये हैं: हजरत इमाम हसन इब्न अली, हजरत इमाम हुसैन इब्न अली, हजरत गाजी अब्बास अलमदार, हजरत मोहम्मद अल असगर, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत उबैदुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मोहसिन, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला। इसी तरह आपकी पाको पाकीज़ा साहबजादियों के नाम ये हैं: हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल कुबरा, हजरत बीबी सैयदा ज़ैनब अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा रुकैया अल सुगरा, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल किरम, हजरत बीबी सैयदा उम्मे हानी, हजरत बीबी सैयदा उम्मे सलमा, हजरत बीबी सैयदा उम्मे कलसूम, हजरत बीबी सैयदा उम्मुल हसन, हजरत बीबी सैयदा जुमाना, हजरत बीबी सैयदा रुकैया, हजरत बीबी सैयदा नफीसा, हजरत बीबी सैयदा मैमूना, हजरत बीबी सैयदा रमला, हजरत बीबी सैयदा अमामा, हजरत बीबी सैयदा फातिमा और हजरत बीबी सैयदा खदीजा। इसी तरह जब अहले अरब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन बैठे तो अल्लाह के रसूल उनके जुल्म सितम की वजह से मुख्तलिफ गारों, मुख्तलिफ वादियों और मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगा करते कि आए मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा मददगार अता कर कि जो हर चीज पर गालिब हो, जो मेरा मददगार हो, जो मोमिनीन का अमीर हो और जिसका नाम सुनते ही मुशरिकीन पर गज़ब तारी हो जाए। इसी तरह एक दिन हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा के पास खड़ी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआए खैर मांग ही रही थी कि अचानक खाने काबा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और खाने काबा की एक दीवार में एक बहुत बड़ा शिगाफ हो गया और फिर गैब से एक आवाज आई कि ऐ फातिमा, असद की बेटी, शेर खुदा की माँ, घबराओ नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम इस रास्ते से अल्लाह के घर में दाखिल हो जाओ। जब खाने काबा के पास खड़े लोगों ने ये सब देखा तो लोग डर के मारे वहां से भागने लगे और इसी तरह हजरत फातिमा बिनते असद उस शिगाफ के जरिए खाने काबा में दाखिल हो गईं। जब हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा में दाखिल हो गईं तो खाने काबा में दाखिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरिश्ते हजरत फातिमा बिनते असद के लिए रोजाना खाने काबा में जन्नत के मुख्तलिफ फल, मुख्तलिफ मेवे और जन्नत के मुख्तलिफ तहाइफ लेकर नाजिल होते। जो लोग खाने काबा से डर और खौफ की वजह से वहां से भाग गए थे तो वो लोग भी वापस लौटे और खाने काबा के दरवाजे को खोलने की हजारों कोशिशें करने लगे, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह का राज जाहिर ना हुआ और खाने काबा का दरवाजा ना खुला। इसी तरह जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से हजरत आदम की ज़ौजा बीबी हव्वा, हजरत ईसा की वालिदा बीबी मरियम, हजरत मूसा की वालिदा और हजरत आसिया
کائنات کی ان 4 عظیم بیبیوں کو خانہ کعبہ میں حضرت امام علی ابن ابی طالب کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اسی طرح جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم نے آپ کو گود میں اٹھایا، حضرت آسیہ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو خوشبو لگائی، اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے خانہ کعبہ کی زمین پہ اپنا سر رکھا اور اللہ رب العزت کو سجدہ عظیم کیا، اور سجدہ عظیم میں یہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے آقا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سجدہ عظیم میں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور 3 دن تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مہمان رہنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سرور کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اللہ کے رسول کو سونپ دیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے دائیں کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ جب اللہ کے رسول کی آواز حضرت امام علی ابن ابی طالب کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دیں، اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کی نظر اللہ کے رسول اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، اور آپ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کی، اور پھر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول کو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دی، اور پھر گواہی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے بھی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ بھیجا کہ جاؤ زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے محبوب میرے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو، اور ان سے کہو کہ اے میرے حبیب آپ مجھ سے مدد مانگتے تھے، تو دیکھیے کہ میں نے اپنے ہی گھر سے آپ کے لیے آپ کا بھائی اور آپ کا مددگار بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب چونکہ مجھے اللہ کا نام بھی علی ہے اور میں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، اسی وجہ سے آپ مجھ اللہ کے نام سے ہی اپنے اس بھائی کا نام علی رکھیں۔ اور اسی طرح اس کائنات میں سب سے پہلے نام علی حضرت امام علی ابن ابی طالب کا رکھا گیا، جس طرح نام محمد، نام حسن اور نام حسین اس کائنات میں ان ہستیوں سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا، بالکل اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بھی نام علی آپ سے پہلے اور کسی کا نہ رکھا گیا۔ یہ اللہ کی وہ خاص ہستیاں ہیں کہ جن کا نام تک اللہ کے سوا کسی بھی اور کو رکھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ویورز یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی وجہ سے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی، تو جن لوگوں کو اس طرح کی باتیں ہضم نہیں ہوتی سو ویورز ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بچے کی ولادت اللہ رب العزت اپنے گھر میں کرے اور پھر اللہ رب العزت اس بچے کی والدہ کو 3 دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھے، اور لوگ باہر سے اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہونے کی کوششیں کریں لیکن وہ اللہ کے گھر کعبہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور جس کا نام اللہ اپنے نام سے خود علی رکھے اور جسے اللہ کے رسول اپنا نفس کہیں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے اللہ اس کی ولادت اپنے گھر میں کرتا ہے، اللہ اس کا نام اپنے نام سے رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول اسے اپنا نفس کہتے ہیں، جس کی جوتی کے صدقے میں کلندروں کو کلندری کی ڈگری ملے، ولیوں کو ولایت کی ڈگری ملے اور اماموں کو امامت کی ڈگری ملے، جس علی کا ذکر اللہ قرآن میں نشانیاں دے کر بار بار بیان کرے، جس علی کی فضیلت اللہ کے رسول جگہ جگہ اپنی حدیثوں میں بیان کریں، تو پھر اب اس علی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو بات ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا علی کی عظمت کو سمجھ ہی نہ پائی۔ سو ویورز اب یہ آپ لوگوں کی معرفت اور آپ لوگوں کے علم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اللہ رب العزت سے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی محبت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ علی کی محبت ہر مسلمان کو نہیں بلکہ صرف اور صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کی ولادت کے قریباً 7ویں دن آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے عقیقے میں 1000 اونٹ
1000 گائیں اور بھیڑیں قربان کی، اور حضرت امام علی ابن ابی طالب کی پرورش کا ذمہ خود اللہ کے رسول نے لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، آج تو نے میرے بعد پیدا ہونے والے سب سے بہترین انسان کا ذکر کیا ہے، تو سن، اللہ نے آدم کی تخلیق سے بھی 5 لاکھ برس پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا۔ اور اے جابر، ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ جب اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور پھر اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد ہمارے نور کو جبین آدم میں رکھا، اور اسی طرح کرتے کرتے میرا نور حضرت عبداللہ کی جبین اور علی کا نور حضرت ابو طالب کی جبین تک پہنچا۔ اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بچپن اللہ کے رسول کے سایہ مبارک میں گزرتا رہا۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب کی عمر قریباً 22 سال ہوئی تو اسلامی تاریخ کے مطابق 26 رجب اور انگریزی تاریخ کے مطابق 10 مارچ 620 عیسوی کو آپ کے والد حضرت جناب ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت جناب ابو طالب کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اب محمد اور محمد کے دین کو قبول کرنے والوں کو بچانے والا نہیں رہا، تو قبیلہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مکہ کے مسلمان 2 سال تک قبیلہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح 622 عیسوی کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کرنے کے باوجود بھی جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اس اکیلے محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی اس کے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو ہجرت کے قریباً 2 سال بعد قبیلہ قریش مکہ نے 1000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پھر لوگوں نے پہلی بار رسول اللہ کے بھائی ابو طالب کے بیٹے اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کو فرشتوں کے ساتھ مل کر کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں نے ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی فتح نصیب کی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 3 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 625 عیسوی کو قبیلہ قریش مکہ نے دوبارہ 3000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے 700 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ کفار آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کا شیر اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلے ہی 3000 کے لشکر سے لڑتا رہا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ علی شیر کی طرح ہمیں چیرتا پھاڑتا ہی جا رہا ہے تو کافر وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے مسلمانوں کو دوبارہ سے فتح نصیب کی۔ اسی طرح اس واقعے کے قریباً 1 سال بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 626 عیسوی کو حضرت امام علی ابن ابی طالب کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کہنے لگے کہ لوگ تو محمد کے دین کو قبول ہی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اگر اب ہم نے کچھ نہ کیا اور اگر اب ہم نے اس محمد کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں میں پہنچ جائیں گی۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ کے مطابق 5 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 627 عیسوی کو ابو سفیان نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور سارے کے سارے مدینہ کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی رستہ ہے اور نہ ہی پیچھے جانے کا کوئی رستہ ہے، تو مسلمان گھبرا گئے اور مسلمانوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص ابو سفیان کے لشکر میں سے باہر نکلا اور مسلمانوں کو للکار کر کہنے لگا کہ اے جھوٹے دین کے ماننے والوں، ہے کوئی جو تم میں اپنی موت کی خواہش رکھتا ہو؟
اس کے اس للکار میں اتنا خوف اور اتنی دہشت تھی کہ کسی بھی مسلمان میں اتنی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ اس کے سامنے اپنی نظر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ اتنے میں حضرت امام علی بن ابی طالب اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اللہ کے رسول سے اس کافر کو فنار کرنے کی اجازت لی اور میدان جنگ میں آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت امام علی بن ابی طالب کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو،